नावल का नाम नौलखी कोठी, मुसन्नफ अली अकबर नातिक, किस्त नंबर 7, जुज़ नंबर 12। शाहपुर जलालाबाद के शुमाल में 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़या था। इस गांव की आबादी 300 के लगभग थी। सारी आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल थी। पूरा गांव शेर हैदर की मलकियत था, इसलिए जूं का तूं गुलाम हैदर की तरफ मुंतकिल हो गया। दरअसल यही वो गांव था जो उनकी आबाई जागीर थी। जोधापुर शेर हैदर को बीवी की तरफ से मिला था और जलालाबाद के मज़ाफ़ात में जो 2000 एकड़ ज़मीन थी वो या तो अलाटी थी या फिर ख़रीदी हुई थी। गुलाम हैदर का आबाई घर भी शाहपुर में था। घर क्या था, छोटी ईंटों से बनी किले जैसी हवेली थी, जिसका बैरूनी दरवाज़ा गोया हाथियों के लिए बनाया गया था। दरवाजे के सामने दाएं बाएं ड्यूड़ियाँ थीं। उनकी छतों पर टाहली की स्याह लकड़ी के मोटे शतीर और टाली ही के आंकड़े थे। सहन में 3-4 नीम के दरख्त इतने बड़े थे कि पूरे सहन और हवेली की छतों के ऊपर तक उनकी शाखें फैली हुई थीं। गर्मियों में उनका साया जिस कदर राहत बख्श था, सर्दियों में इतना ही तकलीफ दह हो जाता जो इर्द गिर्द के घरों में भी जा निकलता। गुलाम हैदर ने उनकी शाखें कभी कटवाई नहीं थी। कुछ हवेली के कमरों और दीवारों का रोब और कुछ इन नीम के पेड़ों की जलालत और बुजुर्गी ने इसे शानदार हैयत से नवाजा था, जो देखने वाले को मरऊब कर देती। हकीकत में ये गांव इर्द गिर्द के तमाम गांव से ज़्यादा खुशहाल था। इसी गांव में एक प्राइमरी के दर्जे तक स्कूल भी था। स्कूल की इमारत 3 ही कमरों पर मुश्तमिल थी, लेकिन इस इमारत और स्कूल की बैरूनी दीवार से भी अंग्रेज़ी वक़ार झलकता था। तमाम इमारत और दीवार पुख्ता सुर्ख ईंटों से बनी थी। दीवार के साथ साथ पॉपुलर और सुंबल के बेशुमार दरख्त भी थे, जिनकी शाखों और छाँवों के गिराव में सारी इमारत छुप गई थी। मगर मौलवियों की करम फरमाई से बच्चों की तादाद 20 से ना बढ़ सकी। वो भी ज़्यादातर इधर उधर से कुछ चूड़ों और कराड़ों के बच्चे थे। गांव के 1-2 बच्चे ही पढ़ने आते। गांव में पिपलियों और टालियों की भरमार थी। कई मकान पक्के थे, लेकिन अक्सर आबादी कच्चे घरों में मुकीम थी, मगर थे वो भी साफ सुथरे। अलगर्ज जोधापुर की निस्बत शाहपुर एक खुशहाल गांव था। लोगों के पास माल मवेशी बेअंत था। शेर हैदर जब तक जिंदा रहा, उसकी सारी तवज्जो अपने आबाई गांव शाहपुर पर रही। उसने खसूसी हिदायत की थी कि गांव साफ सुथरा और कूड़ा करकट से पाक रहना चाहिए, जिस पर पूरा अमल किया गया। वो उसे एक मॉडल गांव बनाना चाहता था ताकि आसपास के चौधरियों पर उसकी मज़ीद धाक बैठ जाए। इसी सिलसिले में उसने एक दफ़ा किसी से कह कलाकर असिस्टेंट कलेक्टर जलालाबाद को भी मदऊ किया था, जो गांव की सफाई देखकर बहुत खुश हुआ। शेर हैदर के इंतज़ाम की बहुत तारीफ़ की और एक स्कूल का ऐलान कर गया, लेकिन उसे मॉडल गांव का दर्जा हासिल ना हो सका था। खैर, इन्हीं वजूहात से गांव में माल मवेशी रखने की ममानत हो गई। उनके लिए शेर हैदर ने यह इंतज़ाम किया कि गांव के साथ ही एक 5 एकड़ का अहाता तमीर करवा के उसके गिर्द गच्ची दीवार गिरा दी। तमाम लोग जिनके पास माल था उन्हें हुक्म दिया कि वो डोर डंगर वहीं बांधा करें। उस वक़्त से पूरे गांव के मवेशी वहीं बनते और उनकी हिफाजत के लिए हर घर का एक फर्द रात को वहां ठहरता। चोरी चकारी का डर इसलिए नहीं था कि शेर हैदर का दबदबा बहुत था। गुलाम हैदर अपने बाप की वफ़ात के बाद अभी तक शाहपुर नहीं जा सका था। उसे चिरागदीन के कत्ल और दूसरे मामलात से फुर्सत ही न मिल सकी। अलबत्ता शाहपुर के अक्सर मज़ारे जलालाबाद आकर ताज़ियत ज़रूर कर चुके थे। गुलाम हैदर शाहपुर जाना तो चाहता था, लेकिन वो मूंगी और चिराग के कत्ल में ही उलझ कर रह गया और इतना वक्त ना मिल सका कि शाहपुर का एक चक्कर लगा ले। सरदार सौदा सिंह पर 302 का पर्चा तो कट चुका था, मगर उसकी गिरफ्तारी आसान बात न थी। उसके ख्याल में असिस्टेंट कमिश्नर और तहसील के मुतलका अमले ने इस मसले को कुछ ख़ास अहमियत न दी थी और विलियम के साथ पहली नाखुशगवार मुलाकात दूसरी मुलाकात में रुकावट थी। लिहाजा उसे मुलाकात का वसीला निकाल कर इस मामले को उस डिप्टी कमिश्नर फिरोजपुर के इल्म में लाना था, जिसके लिए उसने रात सोने से पहले चाचे रफ़ीक को समझा दिया था कि वो 30 जवानों को तैयार रखे ताकि सुबह की नमाज के फ़ौरन बाद फिरोजपुर रवाना हो जाएं। गुलाम हैदर को फ़िक्र ये थी कि राया अपने आप को बेबस और लावारिस समझना शुरू कर दे।
وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ شیر حیدر جس طرح زمینوں اور رعایا کے معاملات کو سلجھاتا آیا اور پیدا ہونے والی دشمنیوں سے نبٹتا آیا تھا، اگر وہ اس وقار کو برقرار نہ رکھ سکا تو یقیناً اس کا اپنا مستقبل اور ذاتی ملکیت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ صبح 7 بجے کے قریب غلام حیدر باہر نکلا۔ 10 گھوڑے اور 2 بگیاں تیار کھڑی تھی۔ شیرا کمبو، حمیدہ ماچھی، جانی چھمبا، گامو کبوتر والا، شادہ کھوکھر، رنگو چھمبا اور دوسرے کئی جوان برچھیوں اور چھویوں سے لیس بیٹھے حقے کے سوٹے لگا رہے تھے۔ ہر ایک جوش اور جذبے سے بھرا ہوا تھا کہ وہ آج فیروز پور میں بڑے صاحب سے ملاقات کریں گے، اور یہ بات پہلی بار واقع ہونے والی تھی۔ شیر حیدر کے دور میں تو کبھی تحصیلدار سے نہیں مل سکے تھے۔ تحصیل جلال آباد سے فیروز پور کی راہ 60 کلومیٹر تھی، جس کے لیے کم از کم 8 یا 9 گھنٹے لگ سکتے تھے۔ ریل کے اپنے اوقات تھے، پھر غلام حیدر نے فیروز پور میں کئی اور لوگوں سے بھی ملنا تھا، اس لیے سفر گھوڑے اور بگیوں پر ہی مناسب معلوم ہوا۔ اس کے علاوہ کھلی فضا میں دشمن کے حملے کا خوف بھی کم تھا بنسبت ریل کے تنگ ڈبوں کے۔ غلام حیدر کا خیال تھا کہ وہ شام سے پہلے ہی فیروز پور میں پہنچ جائے گا۔ رات شیخ نجم علی کے پاس گزارے گا کہ وہ اس کے اسکول فیلو ہونے کے علاوہ گہرا دوست بھی تھا۔ فیروز پور کی عدالت میں اس کے والد شیخ مبارک علی کا اچھا خاصا رسوخ تھا، جو ڈپٹی کمشنر کے ساتھ اس کی ملاقات کا بندوبست بھی کر سکتا تھا۔ غلام حیدر نے ریشمی لاچا اور بوسکی کی قمیض پہن رکھی تھی۔ لاچے کا لمباؤ 1 فٹ تک زمین پر گھسٹتا تھا۔ سر پر لٹھے کی کھڑکدی دار پگڑی تھی، جسے پف لگا کر یوں اکڑا دیا جیسے سانپ کا پھن لہراتا ہو، ڈسنے کو آتا ہو۔ پاؤں میں سنہری تلے کا خصا چر چر کی آواز کے ساتھ قدموں کو ہلکی ٹھاپ دے رہا تھا، گویا شیر حیدر کا دوسرا جنم ہو۔ بائیں کندھے پر لش لش کرتی پکی رائفل اس پر مستعد تھی۔ حویلی کے باہر اور بھی بہت سے لوگ جمع تھے۔ کچھ بوڑھی عورتیں آ کر غلام حیدر کا سر چومنے اور دعائیں دینے لگی۔ عورتوں کے اس طرح غلام حیدر کے گھیرے نے فضا کو رکت امیز کر دیا۔ غلام حیدر جانتا تھا کہ اس سے بہت بڑی توقعات رکھے ہوئے ہیں، جنہیں اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ پورا کرے، لیکن دل میں اس کے خوف کی کیفیت غالب تھی جو ولیم کے ساتھ ملاقات میں پیش آ چکی تھی۔ غلام حیدر سوچ رہا تھا اگر ڈپٹی کمشنر نے بھی اسی بے اعتنائی کا ثبوت دیا تو اس کا بھرم جاتا رہے گا، پھر بھی وہ کسی صورت بیٹھے گا نہیں۔ یہ فیصلہ اس نے دل میں کر رکھا تھا، مگر اس کے بعد کیا کرے گا، اس امر کی بابت اس نے بھی نہیں سوچا تھا۔ فی الحال اسے جلد فیروز پور پہنچ کر ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کا وسیلہ نکالنا تھا اور حکومت سے اس ناحق قتل کے سخت مواخذے کا عمل درآمد کرانا تھا، جس نے مونگی کی فصل کو ثانوی حیثیت دے دی تھی۔ صبح 7 بجے غلام حیدر نے بگی پر قدم رکھ دیا۔ ایک بگی آگے اور تھی، باقی جوان گھوڑوں پر سوار غلام حیدر کی بگی کے پیچھے جلال آباد سے نکل کھڑے ہوئے۔ ادھر بگیاں فیروز پور کی طرف روانہ ہوئیں، ادھر جلال آباد میں بوڑھے گپوں کے ہانکے لگانے لگے۔ حویلی کے دالان میں حقوں کی چلمیں انگاروں سے دہک اٹھیں اور نمکین لسی کے دور چلنے لگے۔ آدھ سیر کے پیتل کے گلاس مجمع کے درمیان کھنک رہے تھے۔ پو کی سردی میں لسی پی کر صبح کے عالم میں دھوپ سیکنا اول تو خود ایک طرح کی ایسی عیاشی ہے جس کا جواب نہیں، لیکن اگر گپ ہانکنے کو نیا موضوع مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ ایسے عالم میں خاص کر پنجاب کا طبقہ اپنے نقصان پر بھی مزے لے کر تبصرے کرتا ہے، اور یہی حالت ان کی تھی۔ جودھا پور میں چراغ دن کا قتل اور مونگی کا نقصان ثانوی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اب تجزیے اور تبصرے کا سارا مرکز غلام حیدر کی ذات تھی، وہ بھی اس پر کہ اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ کوئی غلام حیدر کے تعلقات گورنر سے پیدا کر رہا تھا، کسی کا خیال تھا کہ وائسرائے خود اس معاملے میں دلچسپی لے رہا ہے، کیونکہ ایک دفعہ لاہور میں ان کے خیال میں غلام حیدر سے وائسرائے کی خفیہ ملاقات ہو چکی تھی۔ امیر سبحانی نے تو اس سلسلے میں ایک نہایت ہی عجیب خبر نکالی۔ اس نے ملک نظام کے کان کے نزدیک منہ کر کے کہا، ملک جی یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے، اپنے غلام حیدر کا وائسرائے کی بیٹی سے یارانہ ہے، وہ اپنے شیر غلام حیدر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن غلام حیدر اسے ابھی تک ٹال رہا ہے۔ اس معاملے میں غلام حیدر کا دل جیتنے کے لیے اس نے خود ڈپٹی کمشنر فیروز پور کو تار بھیجی ہے۔ میں اس کیس میں پورا انصاف چاہتی ہوں۔ اصل میں ڈپٹی کمشنر نے غلام حیدر کو فیروز پور بلایا ہے،
لیکن غلام حیدر بڑا چالاک ہے، اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، حتیٰ کہ اپنے فیقے کو بھی۔ دیکھنا یہ بات سچ نہ نکلے تو میری داڑھی مونڈ دینا بیچ اس مجمع کے۔ یہ کہہ کر امیر سبحانی تسلی سے دوبارہ حقہ گڑگڑانے لگا، لیکن ملک نظام اس انکشاف پر ایک دفعہ اچھل گیا۔ وہ سوچنے لگا واقعہ غلام حیدر اس چھوٹی عمر میں کتنا چالاک ہے۔ یہ سوچ کر جی میں خوش ہونے لگا کہ اب سکھوں کی موت آئی کہ آئی۔ مگر یہ ایسی خبر تھی جس کا شیدے کو پتہ چلنا بہت ضروری تھا۔ وہ اس کی تہہ تک پہنچ کر آنے والے وقت کا صحیح نتیجہ نکال سکتا تھا۔ شیدہ کونے والے چارپائی پر بیٹھا حالات کی گتھیاں سلجھا رہا تھا، جس کی بات ارد گرد بیٹھے لوگ بڑے غور سے سن رہے تھے۔ ملک نظام نے آواز دے کر اسے اپنے پاس بلایا اور ساری کہانی سامنے رکھ دی۔ شیدے نے بات نہایت توجہ سے سنی اور کہا، دیکھ نظام بھائی، یہ بات اپنے درمیان ہی رکھنا، اس لیے کہ اس میں گورنمنٹ کی بے عزتی ہے اور سرکار طیش میں بھی آ سکتی ہے، کیونکہ دی بہن کی عزت ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اب سودا سنگھ کی موت یقینی ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ سکھوں نے شیر کی دم پہ پاؤں رکھ دیا ہے، اب دیکھنا انہیں کیسا بھگتان دینا پڑے گا۔ اس کے بعد شیدہ دوبارہ اٹھ کر اپنی چارپائی پر جا بیٹھا۔ سب کو پتا تھا نظام دین نے کوئی بات رشید سے کی ہے، اس لیے وہ سب اس کی ٹو لینے لگے۔ کافی دیر تک وہ بات کو دبائے بیٹھا رہا، لیکن اس شرط پر اس نے یہ راز کھول دیا کہ خبردار بات حویلی سے باہر نہ جائے۔ یہاں تو یہ کچھ چل رہا تھا، اتنے میں نظام دین کو چوکیدار نے آ کر بتایا کہ جودھا پور سے رحمت علی بلوچ آیا ہے کچھ خاص خبریں لے کر۔ یہ سن کر تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلام دعا کے بعد اسے درمیان کی چارپائی پر بیٹھ کر لسی کے 2 گلاس دیے۔ مچیدے نے حقہ سامنے رکھ دیا، جسے 2-4 دفعہ رحمت علی نے گڑگڑایا اور مجمع کی بے صبری کا امتحان لیے بغیر بولا، بیلیو، میں غلام حیدر کو ایک بڑی ضروری خبر دینا چاہتا ہوں، اسے خبر دو کہ رحمت علی جودھا پور سے آیا ہے۔ نظام دین نے رحمت علی کی بات سن کر کہا، پر غلام حیدر تو بھائی رحمت آج صبح ہی فیروز پور بڑے صاحب سے ملنے کے لیے نکل گیا ہے، اب شاید اسے 2 دن لگ جائیں واپس آنے میں۔ جو بھی خبر ہے ہمیں بتا دو، ہم غلام حیدر کو بتا دیں گے، اگر خفیہ بات ہے تو غلام حیدر کا انتظار کر لو۔ رحمت علی نظام کی بات سن کر بجھ سا گیا۔ اس کا سارا جوش و جذبہ اسی میں تھا کہ جودھا پور انگریز بہادر کے آنے کی خبر غلام حیدر کو بتائی جائے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اسے اتنے دن یہاں رکنا گوارا بھی نہیں تھا۔ ناچار یہ خبر نظام ہی کو سنانا پڑی اور اپنی چادر کا پلو درست کر کے کاندھے پر ڈالتے ہوئے بولا، بھائی نظام، خبر یہ ہے کہ کل انگریز بہادر جودھا پور میں آیا تھا۔ اس نے کہا کہ اسے اوپر سے حکم آیا ہے وہ خود جا کر موقع پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے۔ نظام، رشید ماچی اور دوسرے تمام لوگ حیران ہوئے، کیا انگریز بہادر خود جودھا پور میں آیا تھا؟ رحمت علی نے بلائی ہونٹ سے نیچے لٹکی ہوئی مونچھ کے سفید اور کالے بالوں سے لسی کی ٹھنڈائی کو ہاتھ سے صاف کیا، پھر سب لوگوں کو گورتے ہوئے بولا، تو کیا میں 10 کوس چل کر یہاں ٹھٹھا مذاق کرنے آیا ہوں؟ میں آیا ہوں کہ ساری خبر چودھری غلام حیدر کو دوں، ادھر سامنے تم بیٹھے مجھے جھوٹا بنا رہے ہو۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا غلام حیدر کو وہاں نہ پا کر رحمت علی کا سارا مذاق کرکرا ہو گیا تھا۔ اس خبر کی داد وہ براہ راست غلام حیدر سے نہ لے سکا اور اب اس کا غصہ ان پر نکال رہا تھا۔ صاحب بہادر سکھوں پہ بہت غصے میں تھا۔ رحمت علی دوبارہ اپنی کہانی کی طرف لوٹا، کہہ رہا تھا، میں سودا سنگھ کو چوراہے کے بیچ پھانسی نہ دوں تو ولیم نام نہیں، ہماری سرکار میں یہ ظلم نہیں ہو سکتا۔ ادھر رحمت علی یہ باتیں کر رہا تھا، ادھر امیر سبحانی آہستہ آہستہ مسکرانے لگا، گویا اپنی بات کی تصدیق ہو رہی ہو۔ آخر سب لوگ امیر سبحانی کو رشک کی نظروں سے دیکھنے لگے، جس نے بیچ کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اور یہ سب کچھ وائسرائے کی بیٹی کی وجہ سے ہو رہا تھا کہ انگریز بہادر دوڑے دوڑے خود ہی انصاف کے لیے تفتیشیں کر رہے تھے، ورنہ کہاں جودھا پور اور کہاں انگریز سرکار۔ اب امیر سبحانی نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور اٹھ کر اکڑتا ہوا ایک طرف جا بیٹھا۔ اسے پتا تھا اس کی بات کی تصدیق ہو چکی ہے، چنانچہ مزید خریدنے کے لیے لوگ اس کے مرہون ہیں۔ بالآخر وہی ہوا، لوگ اٹھ اٹھ کر امیر سبحانی کے پاس بیٹھنے لگے اور وہیں ایک ٹولی بند کر خود بدھ ہونے لگی۔ ادھر رحمت علی کو اپنی خبر کی یوں بے وقتی پر تاؤ آ گیا۔ کچھ دیر تو وہ صبر سے بیٹھا رہا، لیکن اس سے نہ رہا گیا اور بولا، وہاں کیا تماشا ہے بھائی، اب اس مسئلے پر غور کرو
کہ آگے کیا کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد رحمت علی کو بات اپنے تک رکھنے کی شرط پر سب کہانی سنا دی گئی۔ ولیم کو آخر اوپر سے حکم کس وجہ سے ملا تھا اور اسی بنا پر آج غلام حیدر ڈپٹی کمشنر سے ملنے فیروز پور گیا تھا۔ اب آگے جو کچھ ہوگا اس کا اندازہ خود لگا لو۔ رحمت علی اس خبر کو سن کر واقعہ حیران رہ گیا، چنانچہ اس کی کچھ کوفت دور ہو گئی۔ وہ ایک نئی خبر جودھا پور لے کر جا رہا تھا۔